PTV न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं रियासत। मैं मोहम्मद कुरैशी और अभी हम बात करेंगे। अच्छा, आप वैसे आजकल बहुत सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान में शदीद फ़ज़ाई आलूदगी है और मुख्तलिफ जो हैं वो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कभी हम टॉप 5 जो दुनिया के बड़े मोस्ट पोल्यूटेड शहर हैं दुनिया में, उनमें पाकिस्तान के 2 शहर हैं, 3 हैं, 4 हैं और इस तरह की जो है, और हम टॉप 10 में हैं, टॉप 5 में। इस तरह की बहुत सारी दुनिया भर में जो हैं NGOs भी काम कर रही हैं, थिंक टैंक्स भी हैं और सबकी अपनी अपनी स्टडीज़ है। आज के प्रोग्राम में एक तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस हद तक जो हमारी अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो मेजरमेंट्स हैं वो क्या हैं। तो एक तो वो चीज़ जो एक्चुअल हैं, जो ऑन ग्राउंड है यहाँ पे, एक तो ये, और दूसरा ये है कि फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए वो तो यानी शुरू से ही जब से हुकूमत आई है तो वो बड़ा फोकस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे, इन्वायरमेंट पे। तो गवर्नमेंट इस पे भी क्या काम कर रही है, किस हद तक हम 3 साल में जो है इस पे आगे बढ़ चुके हैं नहीं, तो ये भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के सेकंड हिस्से के अंदर जो है कुछ केसेस जो हैं जो सिंध में हमने देखे हैं, जैसे कि नाज़िम जोकियों का केस था, उमर रुबाब चांडियों का केस है, जहाँ पे सिस्टम के साथ जो है एक सिस्टम एक तरफ है और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तानी शहरी जो अपने राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। तो इस मिसाल, ये 2 जो एग्जांपल्स हैं, मिसालें हैं उमर रुबाब चांडियों की और नाज़िम जोकियों की, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे, इस पर थोड़ी सी नज़र डालने की कोशिश करेंगे। तो ये सेकंड पार्ट में होगा। लेकिन इससे पहले जो है आपको पता है कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो है सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं वो उरूज पर हैं, बहुत कुछ हो रहा है। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें अभी कोर्ट के सामने हैं तो जो है मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं है कि हम उन पे अभी तबसरा करें या मैं यहाँ बैठकर जो है इस पर कोई तज्ज़िया दूँ, और हैं भी बहुत सेंसिटिव और पॉलिटिकली जो है, लेकिन आप सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसको हम फॉलो करेंगे जैसी मुनासिब हो। और एक तो ये है, और दूसरा जो है जो आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो जेलम में थे और एक अहम शाहराह लिल्ला जेलम डुअल कैरेजवे जो है इसकी संगे बुनियाद जो है वो रखी गई है। उसके ये इमेजेस जो हैं आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसकी बहुत इम्पॉर्टेंस है। और इसकी इम्पॉर्टेंस के हवाले से मुझे खुशी है, मैं ख़ुद एक्चुअली रिसर्च कर रहा था कि ये इसकी इम्पॉर्टेंस एक्चुअली सिर्फ जेलम और वो सारा जो एरिया है उसको टच नहीं कर रही, बल्कि आज़ाद कश्मीर को भी एक तरह से टच कर रही है। और इसके हवाले से मैं आपको अभी काफ़ी कुछ तफसील में बता सकता था, लेकिन मुझसे ज़्यादा बेहतर काम जो है वो पंजाब हुकूमत ने किया, और पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से एक छोटी सी वीडियो भी तैयार की हुई। लेकिन उससे पहले जो एक्सप्लेन किया वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब ने, तो वहाँ पे बात की है ऑलरेडी, लेकिन हमारे अपने वफाकी वज़ीर इत्तलात फ़वाद चौधरी साहब ने भी वहाँ पे बात की इस हवाले से, और उन्होंने भी बड़े मुख्तसर फास्ट वे में एक्सप्लेन किया इसकी इम्पोर्टेंस। अगर प्रोड्यूसर साहब वो क्लिप तैयार है तो प्लीज़ आप प्ले करें। जेलम लिल्ला रोड के जरिए GT रोड को हमने कनेक्ट कर दिया मोटरवे से, लिहाजा अब जो कश्मीर की ट्रैफिक है उसको लाहौर या रावलपिंडी नहीं जाना पड़ेगा। जो कराची जाना चाहते हैं, फैसलाबाद जाना चाहते हैं, मुल्तान जाना चाहते हैं, वो इस रोड से सीधा जाएंगे और उनको कई घंटे उनका सफर जो है वो आसान होगा। सियालकोट मोटरवे को आप एक्सटेंड कर रहे हैं रावलपिंडी तक। सड़कें बनने से, ये रोड नेटवर्क बनने से एक पूरा नया इलाका दस्तयाब हो जाएगा जिसमें डेवलपमेंट हो सकेगी। इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपसे पहले, आपकी हुकूमत से पहले किसी ने नहीं सोचे। और क्लिप्स आपने पहले देख ली हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो ख़िताब किया था वहाँ पे, और उसकी पूरी कवरेज जो है हम PTV न्यूज़ जो है और PTV वर्ल्ड के ऊपर भी वो जारी है। और साथ ही वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब भी उन्होंने बात की। और पंजाब गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी वेरी शॉर्ट ये क्विक प्रमोशनल वीडियो है जो एक्चुअली मैप के ज़रिए एक्सप्लेन कर रही है कि इस शाहराह की वजह से पाकिस्तानी शहरियों को, वहाँ के इलाके के वहाँ पे जो मकीन हैं, उनको किस तरह से फ़ायदा होगा। ये क्लिप प्रोड्यूसर साहब ज़रा दिखा दें। शुमाली पंजाब में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियात के तारीखी इक़दामात। वज़ीर आज़म इमरान खान 16 अरब रुपए की लागत से 128 किलोमीटर तवील लिल्ला जेलम 2 रोया शाहराह का आज संगे बुनियाद रखेंगे। इलाके की 50 साला महरूमियों के अजाले के लिए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन की काविशों का समर। शाहराह की तामीर से जहाँ चकवाल, खुशाब, मंडी बाउद्दीन, गुजरात और मीरपुर के इलाकों में
राब्ता कायम होगा, वहाँ इलाके में तिजारती, सियाहती और माशी सरगर्मियों में भी तेजी आएगी। लिल्ला जेलम 2 रोया शाहरा रवां दवां पाकिस्तान का अहम संगमीर। अच्छा, ये तो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, ये मैंने आपसे शेयर कर लिया है। अब जो अहम जो सवाल था हमारा कि क्या ये जो आए दिन इंडेक्सेस और हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से आ रही हैं, तो एक्चुअल सिचुएशन ऑन द ग्राउंड क्या है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ पे 2 अहम एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पे मरियम शब्बीर हैं जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट SDPI, जो कि प्रोमिनेंट थिंक टैंक आप सब जानते हैं, जो फॉलो करते हैं इस्लामाबाद में। मरियम, आपका बहुत शुक्रिया, आपके काम को तो हम फॉलो करते रहते हैं। आज हम आपसे सुनेंगे भी, क्योंकि आप बड़े गुस्से का इजहार आपने 1-2 ट्वीट्स में पिछले 2-3 दिनों में किया है, उस पर भी बात होगी। और साथ ही मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि शॉर्ट नोटिस पे डॉक्टर मोहसिना ज़ुबैर हमारे साथ हैं, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर हैं फेडरल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम इदारा है। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला है। और आप दोनों से बात करते हैं। और मरियम, इससे पहले कि हम ज़रा उस चीज़, क्योंकि आप एक्टिविस्ट हैं और हम भी इस पर बहुत लेकिन एक्चुअल जो ग्राउंड सिचुएशन है, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। और जो विजुअल्स हैं डॉक्टर साहबा, वो तो बड़े परेशान कुन हैं। मतलब जो आलूदगी के हवाले से, और शुरू में भी हमने जो दिखाया, अगर प्रोड्यूसर साहब अगर आप वो दिखा सकते हैं, हाँ ये देखें, ये मेरे ख्याल में लाहौर के हैं विजुअल्स जो हैं। लेकिन इशू सिर्फ लाहौर का नहीं है, इशू जो है वो पाकिस्तान के कई शहरों का है। मतलब शुमाल से बहरे अरब तक जो है, हमारे कई शहर जो हैं वो इसकी ज़द में आए हुए हैं। तो इस वक्त जो ग्राउंड, पहले तो मुझे ये बताएं, इससे पहले कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है। पहला सवाल डॉक्टर साहब मेरा आपसे ये है कि जो आए दिन ये जो इंडेक्स, और वो भी हमारे पास एक्चुअली हमने स्क्रीन ग्रैब्स लिए हुए हैं, प्रोड्यूसर साहब वो दिखाएं ज़रा, जो इंटरनेशनल डिफरेंट इंडेक्सेस आए हुए हैं और डिफरेंट वो बने हुए हैं, टेबल्स बने हुए हैं, वो ज़रा अगर वो भी दिखाएं। वो भी हमने निकाले हुए हैं सारे। अब ये जो हैं उस पर कोई पाकिस्तान को 8वें नंबर पर डालता है, कोई 5वें नंबर पर, कोई शहरों के हिसाब से है, कोई पूरे मुल्क को। ये सब ज़ाहिर है मोतबर इदारे हैं, सबकी अपनी अपनी रिसर्च है, आप किसी को डिसक्रेडिट मैं नहीं कर रहा, लेकिन हमारी भी ग्राउंड पे स्टडीज़ यहाँ पे हो रही हैं और आपका इदारा वो कर रहा है। तो पहले आप ये बताएं कि आप इनको तस्दीक आप करती हैं, इन जो इंटरनेशनल इस तरह की स्टडीज़ आती हैं और रिपोर्ट्स? देखिए, ये जो भी इंटरनेशनल अपनी रिसर्च दे रहे हैं या जो इनके पॉइंटर्स जहाँ भी लगे हुए हैं, वो हमें नहीं पता कि वो कितने कैलिब्रेटेड हैं या वो किस पॉइंट पे जो है वो अपना डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ जो हमारे इदारे की हैं या जो दूसरे EPT हैं, पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है या पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, हमारे फिक्स स्टेशन जो है वो शहर के बीच में मौजूद है, जो 24/7 जो है वो अपना डेटा हम जनरेट करते हैं। स्मोक के हवाले से आप देखें, जिसमें जितने भी अहम पोल्यूटेंट्स हैं, PM 2.5 है, नॉक्स सॉक्स है या दूसरे और भी कार्बन मोनो है, तो वो हम सारे जो है वो हम रिपोर्ट करते हैं। हमारी वेबसाइट्स पे डेटा अवेलेबल है, हम अपनी जो वेबसाइट्स हैं उन पे देते हैं, फेसबुक पे देते हैं, ट्विटर पे देते हैं, पब्लिकली डिसेमिनेट करते हैं। और जो हमारा नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड है PM 2.5 का, जो सबसे ज़्यादा, जिसके हेल्थ इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, हेल्थ हैज़र्ड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो इस वक्त बिलाशुबा एक्सीड कर रहा है। जैसे अगर 35 हमारा स्टैंडर्ड है, तो आज जो इस्लामाबाद में हमने रिकॉर्ड किया वो 45 माइक्रोग्राम था। लाहौर में जो 35 स्टैंडर्ड है जी जी, और इस्लामाबाद में आज जो है वो 45 था जी 45 था। और ये 2 नवंबर के बाद से हुआ है। उससे पहले जो थी वो सिचुएशन जो थी वो नॉर्मल थी, विद इन NAQS था। लाहौर का आज मैंने EPT का डेटा देखा है, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आज जो PM 2.5 उन्होंने रिपोर्ट किया है वो 150 है। ऑब्वियसली एक्सीड कर रहा है NAQS से, लेकिन इसके भी बहुत सारी वजूहात अच्छा, इससे पहले वजूहात पे हम जाएं डॉक्टर साहब, पहले मुझे आप ये बताएं कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान पे, अभी मैंने एक आखिरी देखी थी कोई 2 दिन पहले, जिसके अंदर टॉप 5 में 5वें नंबर पे शहरों के हवाले से दुनिया में, तो ढाका जो है, जो बांग्लादेश का दारुल हुकूमत है, वो 5वें नंबर पे था। हमारे शायद 2 शहर थे पहले 4 में, लाहौर था शायद और दूसरा फैसलाबाद था शायद, और साहिवाल भी आया है, साहिवाल भी, इंडिया के भी शहर हैं 2-3 उनकी भी हैं, दिल्ली है, कई शहर। तो ये जो हैं ये सही है? देखिए, जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस होती है ना, जो हम कर रहे हैं, जिनके तहत हम अपना डेटा देते हैं, वो 1 आवर का भी होता है, 8 आवर्स का भी होता है, 24 आवर्स का भी होता है। तो अगर आप एक पीक आवर में आप डेटा वो रिकॉर्ड करके और उसको आप अनाउंस करें या उसको पब्लिक करें कि जी ये इतना हाईएस्ट था, हमें जो ऑथेंटिकली देखना होता है, जो साइंटिफिक डेटा नहीं होगा,
وہ ایکوریٹ نہیں ہوگا, وہ ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوگا. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس جگہ آپ نے پوائنٹر یا ایئر کوالٹی اسٹیشن یا آپ کا جو موبائل وین ہے جو کہیں بھی آپ نے رکھی ہے اس کا رخ کس طرف ہے, اس کی ونڈ ڈائریکشن کس طرف ہے. ایک اور سوال یہاں پر ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو آرگنائزیشنز ہیں جو یہ رپورٹس نکال رہی ہیں وہ آپ سے ڈیٹا آفیشیلی لے رہی ہیں, آپ ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, اور جی وہ ہمارا ڈیٹا بالکل فالو کرتے ہیں, اور کئی دفعہ جسے میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے وہ لگ بھگ ٹھیک بھی ہوتا ہے, لیکن جو ایوریج جو اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے جو یو ایس ای پی اے بھی کرتا ہے, ہم بھی کرتے ہیں, دوسری دنیا میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی کرتی ہیں, وہ ایک پراپر وے ہوتا ہے کہ آپ کا جو 1 آور کا ڈیٹا ہوتا ہے یا 30 منٹس کا ڈیٹا ہے جو آپ کا ہے وہ ریپریزنٹیو نہیں ہوتا آپ کے 24 آورس کا یا منتھلی کا. ہم نے جیسے اسلام آباد کو ہم کئی سالوں سے مانیٹر کر رہے ہیں, 4 سالوں سے تقریباً دیکھ رہے ہیں, تو ہم نے یہ دیکھا کہ 2018 سے جو ہے وہ 2021 تک جو ہے ہمارے ڈیٹا میں بہت فرق آیا. پہلے جو تھا وہ NAQS کے کمپلائنس نہیں تھا, لیکن آہستہ آہستہ جو ہمارا اسلام آباد کا آپ دیکھیں پورے آپ نے سمر میں دیکھا ہوگا, نومبر تک آپ نے دیکھا ہوگا, جو 2 نومبر میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس کے بعد جو ہے ہمارا PM 2.5 ہائی ہوا ہے. اوبیسلی اس کے کئی ریزنز ہیں, تو ہمارا جو ایئر کوالٹی جو اسلام آباد کی ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے پچھلے 3-4 سالوں کی نسبت جو ہے. اس سال 2020 میں اور 2021 میں جو ہے ہم نے امپروو کیا ہے. تو اچھا اس سے پہلے کہ ہم اور مزید تفصیلات میں جائیں, ایک چیز میرے ناظرین کو بھی اور میرے لیے بھی کلیئر کر دیں آپ کہ اس وقت پاکستان کے جو وفاقی دارالحکومت اور صوبائی دارالحکومتیں جو ہیں ان کا یہاں پہ پولوشن لیول جو ہے ایوریج ظاہر ہے آج کے دن کے حساب سے یا کل کے دن کے حساب سے کہاں پہ زیادہ پولوشن ہے اور کہاں پہ سب سے کم؟ دیکھیں اسلام آباد تو کافی بہتر رہا ہے, میں نے آپ کو اسٹینڈرڈ سے کمپیئر کر کے بتایا کہ اس سے آپ سمجھ لیں کہ 10 مائکروگرام زیادہ ہے, لیکن اوبیسلی لاہور اور جو ہم نے گجرانوالہ اور ساہیوال کا دیکھا وہ بہت زیادہ ہے. اس کے بھی ٹرانس باؤنڈری پولوشن ایفیکٹس ہیں, دوسرے یہ ایگریکلچر ویسٹ برننگ بھی ہے, ویہیکولر ایمیشنز آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے, اور جس طرح اچانک سے موسم بھی چینج ہوتا ہے, ویدر پیٹرنز ہوتے ہیں, ونڈ ڈائریکشنز ہوتی ہیں, تو یہ چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں. صوبائی دارالحکومتوں میں سب سے ورسٹ کنڈیشن فضائی آلودگی جی اس وقت تو پنجاب میں ہے, پنجاب میں سب سے زیادہ ہے, تو لاہور از موسٹ افیکٹڈ. جی کراچی, کوئٹہ اور پشاور کی کیا پوزیشن؟ ان کی تھوڑی بہتر ہے آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ وہاں اتنا ٹرانس باؤنڈری پولوشن کا افیکٹ نہیں آ رہا جتنا لاہور جس طرح براہ راست متاثر ہو رہا ہے. اور مظفر آباد اور گلگت وہاں بہتر ہے ادھر. جی ادھر بہتر ہے. تو ورسٹ جو ہے افیکٹڈ وہ اس وقت لاہور ہے. جی لاہور ہے. فیصل آباد کا آج میں نے دیکھا, فیصل آباد کا میں نے آج دیکھا وہ زیادہ ہے ان کا PM. سیالکوٹ بھی, جی ساہیوال, ملتان, جی جو بھی ٹرانس باؤنڈری افیکٹ سے پولوشن سے افیکٹ ہو رہے ہیں براہ راست شہر, وہاں پہ جو ہے وہ اس وقت PM 2.5 زیادہ ہے. جی. اچھا اب جو نیکسٹ کویسچن بنتا ہے وہ ایکچولی وجوہات پہ ہے, لیکن اس پہ آنے سے پہلے مریم اس وقت جو ایک بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ آپ ایکٹیوسٹ ہیں, انوائرمنٹلسٹ ہیں, ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کلائمیٹ پہ کام یا بات پہلے نہیں ہوتی تھی, بہت عرصے سے ہو رہی ہے, اسپیشلی جب UN نے فوکس پچھلے کوئی 15 سال میں 14 سال میں بہت زیادہ انوائرمنٹ کے اوپر فوکس شروع کر دیا ہے, تو پاکستان میں ہوا ہے. حالانکہ ہم ایمیشن جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے رہتے ہیں ہم ان ٹاپ کنٹریز میں نہیں ہیں, لیکن افیکٹ ہونے والے میں کنٹریز میں ہم ٹاپ میں ہیں. تو کام, لیکن پچھلے 3 سال کے اندر جو ہے, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بڑے انٹرسٹڈ ہیں کلائمیٹ چینج میں, اور انہوں نے ایکچولی فرینکلی پبلک جو ڈسکورس ہے اور ڈیبیٹ جو ہے اس میں تو آنیسٹلی آپ جیسے ایکٹیوسٹ جو ہیں اور جو پروفیشنلز کام کر رہے ہیں آپ لوگ تو کرتے رہتے تھے, لیکن پبلک ڈسکورس میں اور ڈیبیٹ میں انوائرمنٹ کبھی نہیں آیا, اور یہ ابھی دیکھ رہے ہیں ہم کہ لوگ اس میں بہت انٹرسٹ لینا شروع ہو رہے ہیں, آرڈنری لوگ جو ہیں جو کام, کیونکہ آپ کا براہ راست کام آپ انٹریکٹ کر رہی ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, کس طرح ریٹ کریں گے آپ جو واقعی گورنمنٹ کام کر رہی ہے اس وقت انوائرمنٹ پہ؟ دیکھیں اوور آل تو دیکھیں تو آنیسٹلی اسپیکنگ آف کورس اوور آل تو آپ دیکھیں تو آف کورس کی PTI کی گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ کلائمیٹ چینج پہ کافی اچھا وہ لوگ کام کریں, جیسے 10 بلین ٹری سونامی ہے, الیکٹرک وہیکل پالیسی ہے, SDG 13 جو کلائمیٹ ایکشن کا ہے جو ڈیکیڈ بیفور ٹارگیٹ اچیو کر لیا, لیکن یہ میں بتاتی چلوں کہ یہ پالیسی لیول پہ ہم نے اچیو کیا ہے. نارملی جب لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اچیو کر لیا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کلائمیٹ ایکشن میں وی ہیو اچیوڈ ایوری تھنگ, وچ از ناٹ دا کیس. یہ پالیسی لیول پہ ہم نے اچیو کیا, یعنی کہ ہم نے انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ جو پالیسیز ہیں وہ بنانے میں سکسیزفل ہوئے ہیں, ہم نے امپلیمنٹیشن کی ابھی بات نہیں کی ہے.
تو کرتے ہیں نا امپلیمنٹیشن کی بات. بالکل امپلیمنٹیشن کی اگر آپ دیکھیں بات کریں تو آف کورس ایک تو ڈیولپمنٹ کافی اچھی یہ تھی کہ سی پیک کے انڈر ہم گریننگ کی بات کر رہے ہیں. پھر ساہیوال کول پاور پلانٹ پہ کیپ لگایا گیا سول سوسائٹی کی طرف سے جب پریشر بڑھا کہ یہ کول یوز کیا جا رہا ہے تو اس پہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح کے اقدامات تو ہیں, لیکن اگر ہم جیسے اسموگ کا ڈاکٹر صاحبہ ذکر کری تھی اس کی بات ہم کریں تو ڈیٹا تو ہمیں انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کا ویب سائٹ پہ نظر آ رہا ہے, بٹ اگر آپ اس ڈیٹا کو دیکھیں تو صرف 4 پوائنٹس کا, ڈاکٹر صاحبہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, صرف 4 پوائنٹس کا ڈیٹا ہے جو ہمیں اویلیبل ہے. تو آپ پورے لاہور اور پورے پنجاب کو دیکھیں تو صرف 4 مانیٹرنگ اسٹیشن کا ڈیٹا اگر آ رہا ہے تو دیٹ از ناٹ ریپرزینٹیو ڈیٹا. آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ پورا لاہور اگر 150 آج AQI بتا رہے ہیں, آپ پارٹیکولیٹ میٹر کے لیول بتا رہے ہیں, تو دیٹ از سم تھنگ گڈ. آئی تھنک اور جو آپ نے یہ جرمن واچ کا آپ نے جو رپورٹ دکھائی تھی دس واز اباؤٹ کلائمیٹ چینج آف کورس, تو اس میں جو پاکستان کی رینکنگ ہے آف کورس اٹ از موسٹ vulnerable country, one of the most vulnerable country when it comes to climate change emissions. لیکن آن گراؤنڈ ہمیں تھوڑی سی ریالٹی کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا جو موسٹ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے اسموگ میں, جو ابھی تک اینٹی اسموگ اسکواڈ بھی آپ کا بنا ہے, تو اس میں آپ کا صرف 30 ڈیز کے لیے بنا ہے. ایک تو ہنگامی بنیادوں پہ اس کا آپ کا وہ ہے 30 ڈیز میں وہ مانیٹرنگ آپ کی کرے گا, آپ کو رپورٹس دے گا, فائن امپوز کرے گا, اور فارمرس کے اوپر جو ہے وہ پینالٹیز جو ہے وہ ہماری جو یہ اینٹی اسکواڈ جو ہے تھوڑا سا, کیونکہ آنیسٹلی اسپیکنگ سارے لوگ فالو نہیں کرتے, یہ اسکواڈ جو ہے یہ کس نے بنایا؟ یہ پنجاب گورنمنٹ نے آپ کی بنایا ہے. سیٹرڈے کو ہی فارم ہوا ہے اسموگ کو فائٹ کرنے کے لیے, اور اس میں جو ہے وہ 4 سے 5 جو ہے ڈپارٹمنٹ کے مختلف لوگ ہیں, جس میں انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کا ہے جو وہ لیڈ کر رہا ہوگا اس کو. اور اس میں آپ لوگ انوالوڈ ہیں ڈاکٹر صاحب اس میں؟ جی یہ اسکواڈ پہ جو کام ہو رہا ہے ہم اپنے فیڈرل لیول پہ انوالوڈ ہیں, لیکن یہ پیورلی پنجاب گورنمنٹ کا کام ہو رہا ہے. EPD انوالوڈ ہے. اچھا اس میں جی, لیکن یہ صرف 30 ڈیز کے لیے میں بتانا چاہتی کہ صرف 30 ڈیز کے لیے ہے. اور آپ کا جو AQI ہے ایئر کوالٹی انڈیکس جس کی ہم بات کرتے ہیں, جو کہ 0 سے 50 کے بیچ اگر ہے تو آپ کا ہیلدی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے. اگر 50 سے ایکسیڈ کرتا ہے تو وہ سینسٹیو لوگوں کے لیے جو ہے وہ سینسٹیو یعنی کہ جو ہیلتھ جن کی تھوڑی بہتر نہیں ہوتی ان کے لیے ہارمفل ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں 300 سے بھی اوپر جا رہا ہے, 400 سے اوپر جا رہا ہے, وچ از ویری ڈینجرس. تو موسٹ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر جو آپ کا ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے, صرف یہ 30 دن کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ کی بہت ساری انڈسٹریز ایسی ہیں جو آپ کی آٹو موبائل جنریٹ, لیٹ سپوز رکشاز ایون جو بنا رہے ہیں آپ کی انڈسٹری, تو جو انڈسٹری سے نکل رہا ہے رکشا اور وہ یوز میں آ رہا ہے وہ بھی آپ کے بہت ہی پولوٹیڈ قسم کے جو ہے پولوٹنٹ ہوا میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اس پہ بھی بات کرتے ہیں مریم. اس سے پہلے مجھے ایک چیز آپ بتائیں, ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے جو ہے بتایا, پہلے تو آپ وہ 4 پوائنٹس کی بات کر رہی ہیں, تو یہ پوائنٹس انکریز ڈاکٹر صاحبہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں اس کے اندر کئی ٹیکنیکل کنسٹرینٹ انوالو ہیں, ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں اتنی مین پاور بھی چاہیے, اور یہ مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, لیکن ان چیزوں میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. یہ 4 پوائنٹس کہاں پہ ہیں؟ جی لاہور میں مختلف مقام پہ ہیں جو ریپرزینٹیو ڈفرینٹ لوکیشنز ہیں. جی ماڈرن ٹاؤن ہے, ہیوج سٹی, مطلب یہ تو پاپولیشن وائز بھی اور جیوگرافکلی بھی, یعنی کہ جی بالکل 4 پوائنٹس ہیں. اچھا یہ تو لاہور میں 4 پوائنٹس ہیں. جی اسلام آباد میں؟ جی اسلام آباد میں ہمارے پاس 2 یونٹ ہیں. ایک ہمارا فکس اسٹیشن ہمارے ایچ آفس میں انسٹال ہے جسے ہم کرتے ہیں, اور دوسری ہمارے پاس موبائل وین ہے جو ہم جہاں بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم اسے موبلائز کرتے ہیں. کراچی میں جی سندھ EPA کے پاس ہوگا. اچھا جی از 1 پوائنٹ آئی ایم ناٹ شیور, لیکن ان کے پاس وہی سیٹ اپ ہے جو ہمارے پاس ہے. اچھا وہی تو مینس کہ رفلی 2 ہوں گے. جی 2 پوائنٹس, لیکن اسٹل کراچی از سچ اے ہیوج سٹی. کراچی از مطلب دنیا ہے پوری. اچھا ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ کارز بھی اچھا وجوہات پہ پہلے آ جاتے ہیں. یہ تو از ون آف دی جو کار پولیوٹنٹس جو ہیں, لیکن پہلے آفیشیل جو ہے ویو پوائنٹ وہ لے لیتے ہیں کہ وجوہات پہ آ جائیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کے نزدیک جو آپ کی اسٹڈی ہے اس وقت. دیکھیں جی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے زیادہ جو ہے وہ ویہیکولر ایمیشنز ہے. جیسے اسلام آباد ہے, اسلام آباد کے اندر ڈیلی بہت زیادہ گاڑیاں ان ہوتی ہیں, آؤٹ ہوتی ہیں, میجر ہائی ویز ہیں, موٹر ویز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ یہیں سے ہو کے گزرتی ہے. وہ ہے انڈسٹریل ایمیشنز کو ہم نے کافی حد تک بہت کنٹرول کر لیا ہے. اسلام آباد میں آپ دیکھیں انڈسٹریز کے اندر بیگ ہاؤس فلٹر سسٹم لگے ہوئے ہیں. وہ جو 150 ٹن جو کاربن ہوا میں جا رہا تھا وہ ہم ریکیپچر کر رہے ہیں, وہ ریسیل بھی ہو رہا ہے. جتنے بھی ہمارے میجر ہاسپٹلز ہیں یہاں پہ اور بینکس ہیں یا ہوٹلز ہیں, وہ اپنی ویہیکولر ایمیشنز کو جو فلیٹس ہیں ان کی یا جو سروسز ہیں ان کو وہ اچھی طریقے سے مینٹین کر رہے ہیں, وہ ہمیں رپورٹ بھی کرتے ہیں.
لیکن جو وہیکولر ایمیشنز ہیں وہ جو ہے ان کو جنرل پبلک کی جی جنرل پبلک مطلب وہ گاڑیاں جو آپ کے قابو میں آ سکتی ہیں ان کو آپ نے کنٹرول کر جی لیا بالکل کر رہے ہیں, اور جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے ساتھ ہم آئی ٹی پی کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں اس کی روک تھام. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ہیوج ایک سبجیکٹ ہے. بہت سارے ہمارے اسلام آباد کے لیے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرنس پوائنٹ بہت زیادہ ہیں. اب آفٹر کرونا جو ہے وہ ہماری یونیورسٹیز اور اسکولز اور آفیسز وغیرہ سب پوری طریقے سے جو ہے وہ موبلائز ہیں. اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ اس پہ مریم ہم نے کوئی ڈیبیٹ نہیں دیکھی ہم نے, یعنی یہ مطلب پارلیمنٹ لیول کے اوپر یا ایون پولیٹیشینز لیول کے اوپر الیکٹڈ ریپرزینٹیوز, اتنے ٹاک شوز ہمارے پروگرامز اور سب کچھ ہے, میں نے کہیں ڈسکشن دیکھی نہیں اس پہ, یعنی کہ یہ اس پہ اب وہ خود کہہ رہی ہیں کہ مطلب کتنا مشکل ہے اس کو کنٹرول کرنا جو ہے, اینڈ اس کے لیے اس میں اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں, اس میں پھر لیجسلیشن بھی چاہیے, اس میں بہت چیزیں ہیں, انفورسمنٹ بھی اس کے لیے ضروری ہے. تو یہ بٹ احمد اگر آپ دیکھیں تو یہ ایشو کوئی اس سال تو نہیں آیا ہے, آپ کا یہ پچھلے 3-4 سال سے بہت ایکٹیویٹ ہو گیا ہوا ہے ایشو, اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پچھلے کچھ عرصے سے بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ 30 ڈیز کے جو اچانک ایکشن لینا پڑا پبلک کے پریشر پہ, اور جو میڈیا نے کچھ رپورٹ کیا ہے اس کو دیکھ کے, یہ اگر سال بھر سے پلاننگ اگر سٹارٹ کر دیتے تو بہت اس میں افاقہ ہو سکتا تھا. اور اس میں الارم بھی جو ہے وہ باہر سے زیادہ آیا ہے جی, جو باہر سے الارم آئے ہیں رپورٹس, اور لوگوں کو یہاں ڈرا دیا کہ یہ باہر پبلش ہو رہا ہے ہمارے شہروں کے بارے میں, تو یہ کیا ہو رہا ہے, پھر بیماریاں بھی بڑھ گئی ہیں. آف کورس آپ کے جو ایئر کوالٹی انڈیکس اگر آپ کا خراب ہوتا ہے تو آپ کے ڈائریکٹلی ایک تو وہ آپ کے لنگس کو متاثر کرتا ہے. آپ ظاہر لانگ ٹرم اگر آپ ایکسپوز ہوں گے لانگ ٹرم کے لیے ایئر پولوشن سے, تو الٹیمیٹلی آپ سینسٹیو بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کی امیونٹی کم ہونی شروع ہوتی ہے. یوتھ میں آف کورس جو سینسٹیو لوگ ہیں انہیں کو ہوتا ہے, ان میں تھوڑی امیونٹی ہوتی ہے, ینگ ہوتے ہیں, دے کین آف کورس. لیکن آپ دیکھیں کہ کووڈ کے خاص طور پہ پیشنٹس کی اگر آپ بات کریں تو آپ کو جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ایکسپرٹس ہوتے ہیں, وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے وہ لنگس کو ہی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اگر ایک لاہور میں کووڈ کا پیشنٹ ہے, AQI آپ کا 300 سے اوپر جا رہا ہے, 400 جب نیو دہلی میں جو ہے یہ سیلیبریشن تھی دیوالی کی, تو کراس بارڈر پہ آف کورس کچھ آپ کی ایمیشنز کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن وی شوڈ ناٹ نیگلیکٹ آن گراؤنڈ سچویشن, ہماری زیادہ اپنے گراؤنڈ پہ کام کریں. اور پروڈیوسر صاحب مجھے تھوڑا سا ٹائم بھی بتاتے رہیں تاکہ ہم امپورٹنٹ کوسچنس کو مس نہ کر جائیں. تو اس میں پھر آف کورس آپ کو جو ہے وہ سینسٹیو گروپ جو ہے وہ مزید ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. آپ کے آئی اریٹیشن آپ کو ہوتی ہے, آپ کے اسکن کے ایشوز ہو سکتے ہیں, انفینٹس میں بہت زیادہ الرجیز ڈیولپ ہوتی ہیں آپ کی بیڈ ایئر کوالٹی کی وجہ سے. دیر از ویرائٹی آف ایشو, اور اس کے علاوہ اسموگ کی وجہ سے اٹس ناٹ جسٹ ہیلتھ کنسرن. آپ دیکھیں کہ سوشو اکنامک ایشو بھی آپ کا ہے, آپ کے ہیلتھ کیئر پہ برڈن تو آتا ہی ہے, لیکن آپ دیکھیں آپ کو فلائٹس ڈومیسٹک کینسل کرنی پڑتی ہیں, ویزیبلٹی ایشو ہوتے ہیں, آپ کے موٹر ویز پہ اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان دنوں. اسکولز آپ میں پچھلے 2 سال پہلے جو ہے میں کچھ میڈیا ریلیٹڈ جو ہے وہ خبریں پڑھ رہی تھی, تو اس میں اسموگ اتنا زیادہ تھا کہ بچے جب اسکول سے نکلے کچھ تو ان کو گاڑی نے ہٹ کر دیا, دے کوڈنٹ سی تھوڑے سے فاصلے سے, اتنی زیادہ آپ کا اسموگ تھا لاہور میں. لاہور میں بالکل لاہور میں ہوا. تو آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا میں اگر انسیڈنٹ ہوا ہے, ایکچولی یہ رپورٹڈ بالکل انسیڈنٹ ہیں. تو آپ بہت یہ آپ کا کراس سیکٹورل آپ کا امپیکٹ آتا ہے, جسٹ ناٹ دی ہیلتھ ایشو. آپ کے کافی سارے اور بھی اس میں ایکسپیکٹ ہوتے ہیں, اور آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی ریسرچ بتاتی ہے کہ 5 سال آپ کی لائف کم ہو جاتی ہے بیڈ ایئر کوالٹی انڈیکس اگر آپ کا پرسسٹنٹ رہے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں, آپ امپلیمنٹیشن کی بات کر رہی تھیں, وہ بات تھوڑی سی کہیں دوسرے سائڈ کوسچن میں چلی گئی. تو امپلیمنٹیشن پہ جو ہے اس وقت کیا how will you assess the implementation of the stated جو goals ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے؟ جی میرا خیال ہے کہ جہاں تک پالیسی میکنگ کی بات ہے اور کچھ ٹارگٹس گورنمنٹ آف پاکستان نے سیٹ کیے ہیں, جیسے ایئر پولوشن کو کم کرنے کے لیے ایک یہ بھی ہے کہ رینیویبل پہ ہم شفٹ ہوں گے, یعنی کہ فاسل فیول کم یوز کریں گے. 2030 تک 60% رینیویبل پر شفٹ ہونے کا ٹارگٹ پاکستان کا ہے, جو کہ آپ کا کانفرنس آف پارٹیز 26 میں جو ہے وہ NDCs میں بھی, نیشنل ریٹائرمنٹ کنٹریبیوشنس میں بھی آپ نے سبمٹ کروایا ہے. ایک تو یہ ہیلپ فل آپ کا ہوگا اگر امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے. سیکنڈ جو ہے وہ آپ کا الیکٹرک وہیکل پالیسی جو گورنمنٹ نے لائی ہے, اس کے انڈر 2030 تک 30% الیکٹرک وہیکل کارز آپ کی جو ہے وہ آئیں گی, وہ بھی آپ کے ایمیشن کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہوں گی. تو یہ کچھ پالیسیز ایسی ہیں, اگر اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے تو افاقہ ہوگا. لیکن جو ایک چیز جو میں مینشن کرنا چاہتی ہوں احمد, وہ بہت ضروری ہے, وہ یہ کہ جو ویسٹ مینجمنٹ آپ کا ہے پاکستان میں, ویسٹ مینجمنٹ کا بہت زیادہ ایشو ہے. آپ دیکھیں کہ کہیں بھی آپ جائیں تو آپ کو کوڑا جو بھی جمع ہوتا ہے گھروں سے, چاہے وہ انڈسٹری سے ہے, کہیں سے بھی ہے, کوڑے کو تھوڑا سا دور لے جا کے ایون کہ آبادیوں کے اندر بھی رکھ کے آگ لگا دی جاتی ہے. اب جو آگ لگائی جاتی ہے اس میں پلاسٹک ہوتا ہے, اس میں اور چیزیں ہوتی ہیں, وہ آپ کے ہوا میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. دیٹ از این آلسو اندر کنٹریبیوٹنگ فیکٹر جو آپ کی ایئر کوالٹی کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان صرف ویسٹ مینجمنٹ سسٹم پہ پاکستانی گورنمنٹ, ہماری گورنمنٹ اس پہ فوکس کرے
تو بہت ساری ایمیشن کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی. اس کے علاوہ اس سے بہت ساری اکانومی جنریٹ ہوتی ہے, بزنس ہے, اس میں کام ہے. اچھا اس پہ تھوڑی سی تفصیل بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ. تھوڑا سا میں آنا چاہ رہا ہوں پنجاب کے اوپر, کیونکہ پنجاب میں ایکچولی جب یہ بات رپورٹ ہوئی بہت زیادہ کہ سب سے زیادہ پاکستان میں پولوشن, فضائی آلودگی پنجاب میں ہے, تو بات بھی ہوئی, اچھی بات ہے, اقدامات بھی ہو رہے ہیں, جیسے کہ اینٹی اسموگ اسکواڈ کا کام اقدام جو پنجاب گورنمنٹ نے لیا ہے, آل پازیٹیوز. لیکن تھوڑی سی ریزینمنٹ بھی ہوئی ہے, اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے کولیگز جو ہیں پنجاب گورنمنٹ میں جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈیفینسو بھی ہو گئے, کہ وہ مطلب ظاہر ہے یہ جو رسپانسبل پوزیشن میں ہوتے ہیں وہ پھر وہ اقدام بھی لے رہے ہیں ساتھ ساتھ, لیکن پھر وہ ایکسپلین بھی کر رہے ہیں. اور پھر میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ اسٹیٹمنٹ تھی محمد رضوان صاحب کی, جو کہ پنجاب گورنمنٹ کے منسٹر ہیں, ماحولیات کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے بھی تھوڑا سا ایکسپلین کیا کہ اس کو ایکچولی اس کو آؤٹ آف دی بہت زیادہ اس کو ایگزیجریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کو جو ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا دکھایا جا رہا ہے. اور مریم جو ہے اس پہ انہوں نے بڑا ٹویٹ کیا, بڑے غصے میں تھی یہ بھی, اور آپ نے بھی ٹویٹ کیا. میں آپ کے بھی اس پہ لیتا ہوں وہ, اور ہو سکتا ہے میں ابھی کوشش کر رہے ہیں ہم ٹیلی فون پہ جو ترجمان ہیں میرے خیال میں ان کے جو ڈپارٹمنٹ ہے انوائرمنٹ کے جو دیکھ رہے ہیں, تو وہ اگر وہ ملتا ہے تو ہم ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. لیکن میں اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھ لوں کہ پنجاب میں جو سچویشن ہے, ہاؤ گریو, ہاؤ سیریس اٹ از. دیکھیے پولوشن تو ہے, اسموک تو ہے, لیکن اس کے لیے وہ کام بھی کر رہے ہیں. مطلب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کچھ کر نہیں رہے, لیکن ایشوز جو ہیں شہر وہی ہیں, لیکن ان شہروں میں جو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میسو کنسٹرکشنز بھی چل رہی ہیں, ویہیکولر ایمیشنز بہت زیادہ ہے. اور ابھی جو ہے وہ کرونا کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے شہروں میں ابھی جو ہے وہ فل آن ایک قسم کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ کام ہو رہے ہیں, ریسٹرکشنز بھی نہیں رکھ سکتی ہیں, ریسٹرکشنز بھی نہیں لگ سکتی, کیونکہ کافی مہینوں کے بعد, سالوں کے بعد جو ہے وہ لائف جو ہے وہ نارمل ہوئی ہے. تو اس وجہ سے بھی لیکن جو اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. اور دوسرا انفارچونیٹلی اس وقت ہمارا ایک ڈرائی اسپیل بھی رہا ہے, پچھلے 2-3 ہفتوں سے آپ دیکھیں دارالحکومت میں بھی بارش نہیں ہوئی, تو وہ بھی ایک تھوڑا سا فیکٹر ہو جاتا ہے کہ. اور مطلب جو ایک رائس کلٹیویشن ہوتی ہے اس ٹائم پہ, یا جو فصل بھی جو ایگریکلچر ویسٹ بھی جلایا جا رہا ہوتا ہے, فصلوں کی جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ چینج ہو رہی ہوتی ہیں, ان کا سیزن ہوتا ہے, تو وہ بھی کافی ساری چیزیں جو ہیں ملٹیپل فیکٹرز جو ہیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اسکواڈ جو ہے یہ جی جی اب یہ 30 ڈیز کے لیے ہے, اس سے کیا فائدہ ہو؟ دیکھیں اس سے وہ جتنی بھی کوشش اپنی کر سکتے ہیں ان ساری ریزنز کو کم کرنے کے لیے وہ کریں گے پریکٹیکلی, کہ اگر اس کے لیے اگر اس کے ہیلتھ ہیزارڈس جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور نہیں کنٹرول ہوتا, تو اس کے بعد جو ہے جیسے دوسری کئی ملکوں میں یا جگہوں پہ شہروں میں پہلے بھی اقدامات کیے گئے, اسکول بھی بند کیے گئے, ٹرانسپورٹ کو بھی منیمائز کیا گیا, یا ورکنگ آورس کم کیے گئے, تو وہ بھی ضرور کریں گے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو اسکواڈ ہے یہ کنسیڈر کریے یہ آپشنز؟ جی اگر ہیلتھ ہیزارڈس کو بھی دیکھنا پڑے گا, اگر ہیلتھ کیئر کے اوپر جو ہے وہ برڈن بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو obviously اس چیز کو وہ دیکھیں گے. اچھا جی یہ صرف آپ لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ اس کو باقی پاکستان کے علاقوں میں بھی یہ امپلیمنٹ؟ جی جہاں پہ اسموک کا ایشو ہے بہت زیادہ, وہ سب یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں جی چیز. اچھا اب تھوڑا سا یہ جو امپلیمنٹیشن کی بات مریم نے کی تھی, یہ سبجیکٹ تو بہت وسیع ہے. جی آپ کو ایز این ایجنسی جی جو سپورٹ حاصل ہے باقی اسٹیک ہولڈرز, سول سوسائٹی, میڈیا, اور سب سے اہم گورنمنٹ جو ہے, جی تھوڑا سا وہ بتائیں کہ پرائیورٹی جو ہے کس پرائیورٹی پہ آپ کو آپ کے ساتھ ڈیل کیا جائے؟ دیکھیے پرائیورٹی تو ہماری اس وقت یہی ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ اسموک کی صورتحال جو ہے وہ اس ویسی نہ ہو جیسی باقی شہروں میں ہے. اس حوالے سے ہم جتنی کوششیں کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. جیسے ہم جو متعلقہ ادارے ہیں میونسپل کے, ہماری ان کے ساتھ یہ کوشش ہے کہ جی شہر میں کہیں بھی جو ہے وہ کوڑا کرکٹ یا فضلہ جو ہے وہ جلایا نہ جائے. اگر ایسی کوئی کوشش ہو بھی رہی ہوتی ہے یا جہاں ہو بھی رہا ہوتا ہے وہاں ہم فوری طور پہ ایکشن لیتے ہیں. جی بالکل. لیکن یہ اسٹاپ گیپ میجرز ہیں, یعنی ٹیمپرری ہیں. جی جی جیسے کہ ابھی مریم نے بتایا کہ وہ اب یہ ویسٹ مینجمنٹ بہت ضروری ہے. جی آپ ابھی ایڈ ہاک بیسس پہ فائر فائٹنگ کر رہے ہیں, جہاں جہاں ہو گیا آپ نے روک دیا, کنٹرول کر لیا, کچھ اور حل نکال دیا مختلف جگہوں پہ. لیکن ایز اے پرماننٹ سولوشن کیا ہو سکتا ہے ویسٹ مینجمنٹ؟ پرماننٹ سولوشن کیونکہ ویسٹ تو جلانا مطلب کہیں ڈسپوز آف تو ہونا ہے. دیکھیں وہ پھر پراپرلی جو ہمارے جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں ان کو کام کرنا چاہیے کہ جی شہر کا پراپرلی جو ہے وہ جو بھی آپ کا ویسٹ ہے اسے سیگریگیٹ ہونا چاہیے, پراپرلی انسینریٹ ہونا چاہیے. جیسے اگر اس ویسٹ کے اندر جو ہے ابھی ہمارا ہیزارڈس ویسٹ جو ہاسپٹل سے جنریٹ ہوتا ہے وہ شامل نہیں ہے. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ پراپرلی جو ہے وہ انسینریٹ ہو جائے. اور لیکن یہ جو ہے یہ ڈومیسٹک ویسٹ ہے جس کو بجائے جو ہے وہ کہیں دور لے جا کے ڈمپ کرنے کے, شہر کے اندر ہی وہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم اس کو جلا دیں.
تو وہ جو لیکن اگر کسی کو پکڑ لیتے ہیں جلاتے ہوئے کیا کرتے ہیں آپ؟ جی ہم متعلقہ ادارے کو اور اتھارٹیز کو مطلع کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے ابھی ریسنٹ 2-3 دنوں میں جہاں آگ لگائی ہوئی تھی، ہم وہاں پہ پہنچے ہیں، ہم نے فائر ٹینڈر کال کیے ہیں، ان کے انسپیکٹرز بھی آئے ہیں، اور جہاں اسکپ میں بھی جہاں یہ آگ لگی ہوئی تھی ہم نے فوری طور پہ وہ بھی بھجائی ہے۔ یہ اسلام آباد؟ جی اسلام آباد کی میں بات کر رہی ہوں۔ اسلام آباد شہر میں؟ جی اسلام آباد شہر میں ہم فلی جو ہے وہ اس وقت ایکشن میں ہے۔ انڈسٹریز کی طرف سے ہمیں اتنی زیادہ کمپلین نہیں ہے کیونکہ وہ آلریڈی جو ہے وہ کمپلائنس میں ہے، ان کے ہاں اس قسم کے سیٹ اپ جی اینٹی پولوشن پلانٹس لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جو دوسرا ہمارا جو میجر ایشو ہے جیسے وہ وہیکولر ایمیشنز اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، وہ تو ایشو ہے، وہ تو ایک بہت بڑا بھٹے بھی جو ہیں ہمارے جتنے بھی اسلام آباد کی پریمیسز میں، پہلی بات تو یہ کہ وہ کافی کم ہو گئے ہیں، اس وقت ہمارے پاس تقریباً 64 یا 65 بھٹے ہیں اسلام آباد آئی سی ٹی کی جورسڈکشن میں، لیکن اس میں بھی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ زگ زیگ پہ کنورٹ ہو چکے ہیں، جو ہمارے قریبی علاقے ہیں ان میں وہ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ لیکن ان کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایک ضرورت تو ہے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ وہ بھی جلد سے جلد جتنے بھی ہماری جورسڈکشن کے اندر بھٹے ہیں وہ زگ زیگ پہ کنورٹ ہو جائیں تاکہ وہاں سے بھی جو ہماری ماحولیاتی آلودگی جنریٹ ہو رہی ہے وہ بھی کم ہو جائے۔ اور یہ جو ویسٹ پہ جو آگ لگانا، یہ تو آپ نے بھی اسلام آباد کا بتایا ہے؟ جی میں نے اسلام آباد کا بتایا۔ باقی پاکستان؟ باقی میں بھی دیکھیں جو ان کی شہری انتظامیہ ہے وہ کام تو کر رہی ہے، لیکن اب یہ ایک ہماری روٹین پریکٹس ہے، لوگ عام طور پہ جو ہے وہ بجائے کچرا جہاں بھی جمع ہوتا ہے اس کو جو ہے اب یہ لوگوں میں اویئرنیس کو بھی ہمیں دینی چاہیے کہ آپ جو یہ جو کچرا جلا رہے ہیں اس کے اندر شیشہ بھی ہے، پلاسٹک بھی ہے، جو ہے ویٹ ویسٹ بھی ہے، دوسری آرگینک بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، آپ اس کو جمع کر کے آگ لگا دیتے ہیں تو وہی آپ کی ماحول میں آ جاتا ہے جس کو آپ انہیل کر رہے ہیں، آپ ہی کے گھروں کے پاس ہے، جی آپ اسے انہیل کر رہے ہیں۔ مریم یہ تو بڑا ایشو ہے، خاص طور پہ جو اپنے ویسٹ مینجمنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہ تو ہمارے یہاں میں اس ٹاپک میں جانا نہیں چاہ رہا، لیکن ہمارے یہاں ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے حوالے سے پچھلے 2-3 سالوں کے اندر جو ہے، اس سے پہلے بھی پچھلی گورنمنٹ میں بھی بڑے مسائل ہوئے تھے، مطلب کیونکہ ہمارے یہاں بھی وہ سسٹم اس کا پراپرلی طے نہیں ہوا ہے۔ اب جیسے ایکسپیریمنٹ ہوئی تھی لاہور کے اندر اور وہ کمپنیز آئی تھیں، باہر کی فورن کمپنیز تھیں، اور کچھ سکسیسفل کام بھی ہوا لیکن کچھ ایشوز بھی ہو گئے، لیگل ایشوز ہو گئے، وہ فورن کمپنیز تھیں، ڈسپیوٹس جیسے ہوتے ہیں، ٹریڈ ڈسپیوٹس اور اس طرح کی چیزیں، انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس، تو وہ پھر رک گیا کام وہ جو ہے۔ ابھی بھی میرے خیال میں جو میری انفارمیشن، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ وہ اس طرح سے ریسٹور نہیں ہوا جو پہلے کی طرح جو وہ شروع ہوا تھا کہ باہر سے کمپنیز آئی تھیں اور وہ ویسٹ مینجمنٹ کا کام اچھا ہو رہا تھا۔ تو آپ کی کیا اس پہ وہ ہے ریسرچ؟ اچھا احمد، دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا کوڑا اٹھانے کے لیے، اپنے گھر کی صفائی کرنے کے لیے باہر کی کمپنیز کی ضرورت پڑتی کیوں ہے؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک پالیسی بنائیں، سول سوسائٹی کو آن بورڈ لیں، ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرس دیں، وہ ان کو ہیلپ کریں گے، ہمارے جیسے ادارے ان کو ہیلپ کریں گے کہ کس طرح سے آپ ویسٹ کو مینیج کر سکتے ہیں۔ بہت اسٹینڈرڈ پروسیجرس ہیں اور بہت لوگ اویئر ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نے لوگوں کی بات کی تو ڈاکٹر صاحبہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میرے گھر میں کوڑا جنریٹ ہو رہا ہے، میں جو شاپنگ بیگ ہے اس کے اندر ہے، ویسٹ بن لائن جو ہوتی ہے اس کے اندر ہے، تو میں اس کا کیا کروں؟ میں اپنے گھر میں تو نہیں رکھ سکتی، مجھے پھینکنا ہے اس کو کہیں نہ کہیں، اور جہاں پہ ہوتا ہے جو اوپن لینڈ فل سائٹس تو ہے ہی نہیں، جہاں پہ اوپنلی پڑا ہوتا ہے وہاں پہ جلانا ہے، اور جو پلاسٹک والے ہیں وہ اپنا پلاسٹک نکال کے لے جاتے ہیں، شیشے والے کچھ کیسز میں جنہیں ریسائیکل کرنا تھا وہ لے جاتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے جمع کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ان کے اپنے سسٹمز ہیں پلاسٹک کو، آپ کو پلاسٹک کی باٹلز ایسے کوڑے میں کہیں نظر اس طرح سے آئیں گی نہیں بائی دا وے، کیونکہ ان کا یہ اپنا بزنس ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ سسٹم پلیس کرے، بجائے اس کے کہ باہر کی کمپنیز کو لائیں، انہیں آؤٹ سورس کریں اور بعد میں مسئلے بنے ہمارے لیے۔ پنڈی میں بھی ایسی ایک کمپنی آئی تھی، آپ مثال دیکھیں کہ آپ کے پاس بہت اچھا ماڈل ہے، کنٹونمنٹ ایریاز جو آپ کے جتنے ہوتے ہیں وہاں پہ ڈی ایچ ایز آپ دیکھیں، وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے ان کا ویسٹ مینجمنٹ سسٹم اپنا ہوتا ہے، آپ ان کے ماڈلس کو آپٹ کریں۔ میں گجرانوالہ میں آئی گیس میں کوئی 2 سال پہلے گئی، تو وہاں پہ آئی واز سرپرائز ٹو سی کہ میں شاپ پہ گئی اور وہ ڈسپوزیبل پلیٹس میں آپ کو کھانا یا چنا چاٹ وہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ہم نے بین کر دیا۔ باقی پورے پاکستان میں آپ کو یہ بین ہوا نظر، بالکل گجرانوالہ میں جو کینٹ ایریا ہے وہاں پہ یہ تھا کہ بین ہوا ہوا ہے، ہم یوز نہیں کرتے۔ تو آپ کے آف کورس آپ کے یہ جو ڈسپوزیبل آپ کی ملتی ہیں، آف کورس یہ بھی ہیزرڈ ہے آپ کے انوائرمنٹ کے لیے، تو آپ کے اپنے کنٹری میں ماڈلس ہیں، ایگزامپلس ہیں، آپ ان کو ریپلیکیٹ کریں، اینڈ اٹ از ویری مچ ڈویبل۔ آپ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز یوتھ کے لیے آپ اناؤنس کریں، فنڈنگ اس میں اناؤنس کریں۔ آپ کے یوتھ دے آر بریلینٹ، وہ اتنے آئیڈیاز ہیں ان کے پاس ویسٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے، اس سے پیسہ کمانے کے لیے۔ آپ کی بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو گورنمنٹ کے تھرو آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتی ہیں، جس میں پیلیٹائزیشن آپ ویسٹ کی کر سکتے ہیں، جو کہ آپ انرجی سورسز کے لیے لیٹر آن یوز کر سکتے ہیں کمپیکٹ کر کے ویسٹ کو۔ تو دیر آر لاٹ آف اپرچونیٹیز، آل یو نیڈ ٹو ڈو از ٹو کیش اٹ۔
آپ اپنے یوتھ کو پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں ینگسٹرز کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کو یوٹیلائز کریں, ان کے پاس بہت فریش آئیڈیاز ہیں. ونڈرفل. اچھا یہ بھی میں نے آپ سے پوچھنا ہے, اور تھوڑا سا میں نے ڈاکٹر صاحبہ ابھی میں بریک لے رہا ہوں, واپس آ کے ہم نے تھوڑی سی اس پہ بات کرنی ہے. یہ جو سول سوسائٹی کے لوگ جو کمپنیز ہیں یا جو پیسے بھی بنانا چاہتے ہیں ویسٹ مینجمنٹ سے, اور ساتھ آپ کو اس میں بھی ہیلپ کریں گے. ظاہر ہے اس میں پھر کیپیسٹی چاہیے اس کے لیے. آپ کو یعنی آپ تو نہیں کریں گے نیگوشیٹ ان کے ساتھ, آپ کو ایک ڈپارٹمنٹ چاہیے الگ جو ڈیل کرے, پارٹنرشپس بنائے اور اسے ٹرانسلیٹ کرے انٹو کوئی فائدہ اس کا نکلے. تو یہ بڑا مشکل کام ہے ایکچولی, لیکن اس پہ ہمیں بات کرنی ہے. اور یہ بھی بات کرنی ہے ہمیں کہ جو ہم نے درخت لگائے ہیں پچھلے کئی مہینوں میں, سالوں میں, اس سے فائدہ ہوا ہے تھوڑا سا ہماری انوائرمنٹ یا نہیں ہوا, یا یہ کافی ہے یا نہیں ہے, یا اسٹل بھی نہیں. لیکن یہ سارے سوالات کے جوابات میں آپ سے لیتا ہوں. ابھی ایک کوئک وقفہ ہے اور واپس آتے ہیں. یہ انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہماری زندگی سے اس کا تعلق ہے. تو وقفے کے بعد ملتے ہیں, میرے ساتھ رہیے. آپ پی ٹی وی نیوز دیکھ رہے ہیں, پروگرام ریاست ہے اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں فضائی آلودگی کے حوالے سے. اور ابھی مریم بریک سے پہلے آپ جو بات کر رہی تھیں ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز, اور وہ تو کمپنیز کی بات الگ ہو گئی, لیکن آپ نے جو ایکچولی بات کی وہ گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹنرشپ اور کس طریقے سے بہت سارے ماڈلز ہیں ہمارے پاس, ڈی ایچ اے میں ہے, کینٹونمنٹ بورڈز کے اندر ہے, کس طرح ڈسپوز آف کرنا ہے میں نے. اچھا یہاں پہ مجھے پتہ ہے یہ کمپنیز سے میں آپ سے بات نہیں کر رہا ڈاکٹر صاحبہ, لیکن آپ سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ پارٹنرشپس جو ہیں, یہ ایگزامپلس جو ہیں, آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں, ویسے آپ کو سراہنا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے. اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ موجود ہیں ساتھ, کیونکہ آپ نے جو بتایا ہے شروع میں کہ کس طریقے سے آپ اسلام آباد میں بھی اور اوورآل کس طرح آپ لوگ ٹیکل کر رہے ہیں, خاص طور پہ یہ کوڑے میں آگ لگانا اور اس سے جو پولوشن ہوتی ہے. اچھا یہ تو آپ کے امیڈیٹ جو ہمیں ضرورت تھی سٹیپس اقدامات لینے کی وہ آپ لے رہے ہیں, تھوڑا سا ہم آگے کی طرف فیوچر کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور مجھے پتہ ہے یہ پالیسیز ہوتی ہیں, ظاہر ہے میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے کوئی ابھی یہاں پہ کوئی اناؤنس کریں کوئی لیکن ایک جسٹ ہم برین سٹارمنگ کر رہے ہیں.
یہ جو آئیڈیا بھی مریم نے بتایا کہ جیسے کہ یہ ہمارے پاس ماڈلز ہیں ڈسپوز آف کرنے کے، یہ جو ہیں کیا جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے ان کے پاس، آپ کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ آپ گورنمنٹ کو سجیسٹ کر سکیں کہ یہ ماڈلز جیسے اس میں ہم آپ کو یہ پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کمپنیز بھی ہیں آپ نے باہر سے جو بھی کیا وہ گورنمنٹ کا کام ہے، وہ آپ کا کام نہیں ہے، لیکن یہ دوسرے جو ماڈلز ہیں کیا یہ بھی امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں؟ جی جی بالکل امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں، امپلیمنٹ بھی ہو آپ سکتے نے ہیں۔ پرپوز کیا ہے کچھ ایسا؟ نہیں پرپوز تو ہم نے نہیں کیا، کیونکہ دیکھیں اس میں زیادہ تر جو ہے نا وہ میونسپل ادارے جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، میونسپل کارپوریشنز جو ہوتی ہیں بیسیکلی ان کا مینڈیٹ ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر مانیٹرنگ کر سکتے ہیں، ہم ان کو انڈر سرویلنس رکھ سکتے ہیں کہ جی وہ کس آپ کا طریقے سے مینڈیٹ کر ہے رہے ہیں۔ جی جی یہ ہمارا مینڈیٹ ہے، جی جی جی، تو اس کیونکہ پہ دیکھیں کام ہو رہا ہے؟ انوائرمنٹ کو مینٹین رکھنا، فضائی آلودگی سے محفوظ رکھنا، یہ ہمارا بیسکلی مینڈیٹ ہے۔ پھر اس کے حوالے سے جو بھی وائلیشن کوئی بھی ادارہ کر رہا ہوگا، چاہے وہ پبلک ہو یا پرائیویٹ ہو، ہم جو ہے ان کو جیسے ان کے خلاف ایکشن لینا جو ہے وہ ہمارا مینڈیٹ ہے، ان کے خلاف جو ہے کورٹ میں جانا ہمارا کام ہے۔ جی جی تو وہ بالکل جو میونسپل جو انفورسمنٹ بیسکلی ہمارا انفورسمنٹ آپ کا کام کام ہے ہے ایز اے ریگولیٹری باڈی۔ تو جو میونسپل بورڈز ہیں، اتھارٹیز ہیں، تو ان کے ساتھ آپ ڈائریکٹ چینلز ہیں آپ کے؟ جی جی بالکل ڈائریکٹلی آپ ڈیل کر رہے ہیں ان سے۔ تو اب مثال کے طور پہ لاہور سٹی کی جو میونسپیلٹی ہے، تو یہ جو ویسٹ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، جب یہ کرائسس ہوا اور ایک وقت آیا تھا جب خبروں میں آیا تھا، اب پنجاب گورنمنٹ نے کافی حد تک اسے ریزالو کر لیا ہے، اینڈ دس گوز ٹو دا کریڈٹ آف پنجاب گورنمنٹ کہ انہوں نے کافی حد تک کر لیا ہے۔ آبویسلی بہت گنجائش ہے امپروومنٹ کی، لیکن جب وہ ایشو ہوا تھا تو ایک بیچ میں تھوڑا سا وقت آیا تھا کیونکہ وہ کمپنیز کی ذمہ داری تھی، ویسٹ جو ہے وہ ڈسپوز آف نہیں ہو رہا تھا، اس وقت آپ حرکت میں آئے تھے؟ جی جی، اسموگ ایکشن کمیٹی جو اس وقت بنی تھی، انہوں نے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پہ جو ہے وہ بہت ساری تجاویز دی تھیں، جن کو اس وقت امپلیمنٹ بھی کیا گیا، جس کے اوپر اس وقت عمل بھی کیا گیا اور اس کے بہت اچھے نتائج بھی نکلے۔ لیکن اب چونکہ اسموگ جو ہے وہ ہر سال آ جاتی ہے، تو پھر اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے ان سارے اقدامات کو جو ہے، تاکہ پھر اگلے سال اگر جب اس قسم کا ایشوز ہوں تو ان کو ہر سال جو ہے جو ہماری PM 2.5 ہے یا دوسرے پولوٹنٹس ہیں وہ کم ہوں، مطلب اس سال کی نسبت جو ہے جو نیکسٹ ایئر ہے ان کو ہم کم رپورٹ کریں، اس لیول پہ نہ ہوں جس لیول پہ آج اس سال ہیں۔ اچھا، یہ ہماری پوری کوشش ہے، یہ ایکسلنٹ پوائنٹ۔ اور ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ابھی ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ پنجاب میں پولیوشن کے حوالے سے، اچھا یہ جو ان آرڈینیٹ فوکس زیادہ جو پنجاب کے اوپر ہوا ہے، جیسے ابھی آپ نے شروع میں بات ہوئی کہ وہ پوائنٹس جو ہیں کہ 4 پوائنٹس لاہور میں، جی 2 اسلام آباد میں ہیں۔ جی اسلام آباد میں ابھی جو ہے نیکسٹ ایئر تک انشاءاللہ ہم 4 اور کا اضافہ کر رہے ہیں، 4 کے اضافہ جائے گا۔ اچھا کراچی میں بھی شاید 1 یا 2 ہیں، حالانکہ اتنا بڑا شہر ہے۔ ابھی ہم نے کوئٹہ یا پشاور کی بھی بات اس طریقے سے نہیں ہوئی، لیکن اگر یہ پوائنٹس انکریز ہوتے ہیں تو میں صرف یہ تسلی کے لیے دے رہا ہوں ہمارے دوستوں کی جو پنجاب گورنمنٹ میں ہیں، کیونکہ وہ بڑے کنسرن ہے اس بات پہ کہ پنجاب گورنمنٹ پہ اور پنجاب پہ بڑا اس پہ فوکس ہو رہا ہے، لیکن ایکچولی حقیقت یہ ہے کہ رپورٹنگ بھی پنجاب سے زیادہ ہو رہی ہے بنسبت دوسرے۔ جی بالکل، وہاں سے بھی ہو رہی ہے، فیڈرل EPA سے جو ہے ہم ریگولر رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا جو مانیٹرنگ اسٹیشن ہے الحمدللہ وہ 24/7 رپورٹ ہم اس سے جنریٹ ہوتی ہے، جس سے ہم تقریباً میرا خیال ہے 4 سال ہونے والے ہیں کہ ہم کنٹینیوس جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں اس سے۔ اچھا زبردست۔ اور پروڈیوسر صاحب ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے آخر میں جو ہے؟ 4 منٹس ہیں ابھی، ویری کوئکلی ایک سوال جو ہے، آپ نے بہت ساری، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ دونوں موجود ہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ فرینکلی میرے لیے بھی ایز اے جرنلسٹ ایجوکیشنل ہے یہ، کیونکہ ہم جو ہیں بہت زیادہ پالیٹکس وہ بھی سب ضروری چیزیں ہیں، لیکن ایکچولی یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وی مسٹ گیو ٹائم ٹو دس، سو آئی ایم ویری گریٹفل کہ آپ دونوں جو ہے آپ دونوں نے وقت نکالا۔ اچھا ایک آخر میں جو ابھی وزیر اعظم صاحب نے ان کا بہت فوکس رہا درخت لگانے پہ، اور اس پہ ہمیں پاکستان کو انٹرنیشنلی بڑا سراہا بھی گیا ہے، آبویسلی یہ اینڈ آف دا روڈ نہیں ہے، یہ اسٹارٹ ایک طرح سے ہے، تو اب اس سے فائدہ جو ہوا ہے، کیونکہ اب ٹائم بھی کافی گزر گیا ہے، اس کے کچھ ریزلٹس جو آئے ہیں، اس کا امپیکٹ جو ہوا ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کیا امپیکٹ ہوا ہے اس کا؟ دیکھیں جتنی بھی یہ میسو پلانٹیشن ہوئی ہے منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے اندر TBT جو ہمارا پروجیکٹ رہا ہے، اس کے تحت جو ہے وہ بہت سارے شہروں میں بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ پلانٹیشن ہوئی ہے، اور اوبیسلی ہماری انوائرمنٹ بھی بہتر ہوئی ہے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اس کے بعد جو ہے ریزلٹس یا نتائج جو ہیں وہ اور بہتر ہو جائیں گے۔
لیکن کئی لاکھ جو ہے ایگزیکٹلی فکر تو مجھے اس وقت معلوم نہیں ہے کیونکہ ایک دوسرا ونگ ہمارا جو ہے انوائرمنٹ کا اور فارسٹری کا وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے، لیکن ان کے پاس بھی پراپر ڈیٹا ہے تقریباً سارے شہروں کا. مریم آپ اس پہ کیا کہیں گی جو پلانٹیشن ہوئی ہے پاکستان میں پچھلے مہینوں میں؟ جی احمد، ایسا ہے کہ جو پلانٹیشن آپ کی ہوتی ہے ایک تو لوکل ویجیٹیشن ہونی چاہیے. آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس چیز کو دیکھا ہوگا، لیکن جو آپ کے پلانٹس ہوتے ہیں، جو ٹریز ہوتے ہیں، وہ گرو ہونے میں ٹائم لیتے ہیں آپ کا، اور اس کا پھر امپیکٹ ہونے میں بھی آپ حیران ہوں گے کہ 10 سال بھی درخت لیتے ہیں، 15 سال بھی بڑے ہونے میں لیتے ہیں اس کا امپیکٹ آنے میں. تو میاواکی فارسٹ جیسے ہے، یہ بھی اربن فارسٹریز میں ہوئی ہے، بڑا اچھا اقدام ہے اور اس سے بھی فائدہ ہوگا. جیسے وہ گرو کریں گے، ان کی گروتھ ویسے فاسٹ ہوتی ہے، جیسے جیسے ہوگا تو اس کا امپیکٹ آنے والے سالوں میں آپ کو نظر آئے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی تھوڑا دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہم بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا میں ہائی لائٹ اگر کر دوں تو آپ کے 2019 میں آپ نے بڑا کرٹیسائز کیا ہے ٹویٹر پہ، میں ویسے ہی یاد دلا رہا ہوں. میرا تو یہی کام ہے، صحیح ہے، توجہ دلانا جدھر مسئلے ہیں، جو کہ بہت اچھا کام. تو اصل میں آپ کے 2019 میں گورنمنٹ آف پنجاب نے کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو آپ کی پرائیویٹ ہیں وہ اپروو کی ہیں. اور ہاؤسنگ سوسائٹیز جب پرائیویٹ اپروو کی جاتی ہیں تو اس کی پراپر EIA انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ ایک ہوتی ہے پراپرلی جو کرنی پڑتی ہے. انفارچونیٹلی پورے پاکستان میں، صرف پنجاب نہیں پورے پاکستان میں اس پہ امپلیمنٹیشن پہ ایز سچ اس پہ کام نہیں ہوتا. وہ ایک فائل ورک کے طور پہ بعد میں فارمیلٹی کے طور پہ پوری کر دی جاتی ہے. جی اسلام آباد کی حد تک تو ہمارا پورا کنٹرول ہے. ہماری آج بھی ہماری EIA کی ایک پبلک ہیئرنگ تھی جس کے اندر جو ہے جو پروپوننٹ ہوتے ہیں وہ باؤنڈ ہوتے ہیں کہ انہوں نے کتنی پلانٹیشن کی ہے، بلکہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی انہوں نے ہمیں اس کی ویڈیوز دکھائیں کہ انہوں نے کتنی جو ہے وہ پلانٹیشن کی ہے، اور وہ بھی لوکل جو اسپیشیز ہیں ہماری ان سب کی انہوں نے وہاں پہ جو ہے اس کو پلانٹ کیا ہوا ہے. اور ہماری ابھی جو اسموک کے حوالے سے بھی میں ایک بات بتاؤں کہ اس وقت بھی اسلام آباد میں جتنے میگا پروجیکٹس EIA کے جو ہم نے جن کو اپروول دیا ہوا ہے وہ چل رہے ہیں یا جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے، آپ جتنی بھی سائٹس آپ دیکھیں گے وہاں سے آپ کو کوئی اس قسم کی پولوشن جو ان کی کنسٹرکشن مشینری استعمال ہو رہی ہے وہاں پہ وہ آپ دیکھیں گے، یا وہاں سے آپ کوئی اتنی ڈسٹ نہیں دیکھیں گے. تو یہ بھی سارا جو ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ ہماری EPA کی مانیٹرنگ ہی ہے کہ جس کی وہ کمپلائنس دے رہے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی میگا پروجیکٹس اسلام آباد میں کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں ان کی انوائرمنٹل مانیٹرنگ جو ہے وہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ ریگولر کر رہا ہے. ویسے میرا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے اور ویری کوئکلی جو ہے ویسے ایک آئیڈیا ہے سول سوسائٹی کے لیے بھی، آپ ایکٹیوسٹ جو ہیں اور آپ کے لیے بھی، کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. ہم تو نہیں ملتے کون سے وہ پروجیکٹس ہیں، وہ ایک مفت پبلسٹی ہو جائے گی، لیکن آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں کہ آپ ایک منتھلی یا 6 منتھلی ایک وہ بن جائے کہ یہ ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں پاکستان میں جو کمپلائی کر رہے ہیں، کون سے کم ہیں کون سے زیادہ ہیں، تاکہ پبلک بھی جج کر سکے اور انہیں انکریج کرے. میرے خیال میں ایک اچھا آئیڈیا ہوگا اگر یہ کریں. اور وقت میرا بالکل ختم ہے، اور ساتھ ہی میں آپ کا شکر گزار ہوں مریم شبیر SDPI سے، اور ڈاکٹر محسنہ زبیر ڈیپٹی ڈائریکٹر فیڈرل انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی. اور یہ ہم اس کنورزیشن کو جاری رکھیں گے. سو اس لیے آپ سے ملاقات اس پروگرام میں ہوتی رہے گی. اور سو اگین آپ کا شکریہ. اور جانے سے پہلے جو ہے ایک جسٹ تھمز اپ انکریجمنٹ جو ہے جو پاکستان کی ویمنز کرکٹ ٹیم ہے جو زمبابوے جا رہی ہے، اور یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور ہماری وزارت خارجہ نے بھی، اور دونوں کو ہمیں جو ہے وہ تعریف کرنی چاہیے، وزارت خارجہ کی بھی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی بھی، کہ انہوں نے یہ ٹویٹ سوشل میڈیا کے اوپر لگائے ہیں. اور یہ ان کی پکچر ہے، یہ ہماری ٹیم ہے، زبردست ٹیم ہے، گریٹ پلیئرز زمبابوے جا رہے ہیں اور پری کوالیفائرز ہے میرے خیال میں ورلڈ کپ پری کوالیفائر، تو اس کے لیے زمبابوے جا رہے ہیں. تو تھمز اپ ہماری اس ساری ٹیم کو. اور اسی کے ساتھ جو ہے ہمارا وقت ختم ہے. کل آپ سے ملاقات ہوگی. اور میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ رباب چانڈیو اور ناظم جھوکیو کی جو کیس مثالیں تھیں وہ ہم نے ڈسکس کرنی تھی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے، اور ہماری جو انوائرمنٹ پہ گفتگو تھی اس کے دلچسپ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈراپ کر دیا ہے، لیکن اس کو ابھی کل یا پرسوں پھر ڈسکس کریں گے. کل ملاقات ہوتی ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.